खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। आज नाजरीन तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 155 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है। मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच, और इनके साथ खुरम यूनुस साहब। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने बड़े फ़ज़ल के वसीला से हमारी मदद करता है कि हम तेरे रूहुल कुद्स की तहरीक और रहनुमाई में तेरे कलाम की अमीक और ख़ूबसूरत बातों को, जिससे हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती और खुश असलूबी आती है, इनको सीखें, इनको समझें। और दुआ करते हैं कि जितने हम इसको आज इस पर बात करने को हैं, तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई के वसीला से, तेरी तौफीक के वसीला से जो तूने हमें दी, जितने इसको सुनते और देखते हैं उनकी ज़िंदगियों में भी खुदावंद बहुत सी बरकत इसके वसीला आए। और खुदावंद हम सबको इनकरेज करना, हमारी सलाह करना, अपने कलाम के वसीला से हमारी मदद करना। तेरा कलाम हमारी कुम्मक है, ये हमारी राहों की रोशनी है और कदमों का चिराग है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान एजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस एजाब की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, इस ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में गर्दिश करते हैं। और इस पैसेज को लेकर बहुत सारे क्या सराइयाँ भी करते रहते हैं कि शायद इसका मतलब ये है, शायद इसका मतलब ये है। आप सब के लिए और हमारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर ये है कि इस पैसेज को न सिर्फ हम तफसीरी तौर पे, जिस तौर से हमारा सिलसिला है, बल्कि हम इस पैसेज को सवालात की सूरत में लेकर आगे बढ़ेंगे। जो आपके सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में जो सवाल हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, ताकि इस पैसेज की जो तमाम सच्चाइयाँ हैं उनको हम जान सकें, सीख सकें। और इस पैसेज पर हम 4 प्रोग्राम करेंगे
اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً آپ ان تمام پروگرامز کے وسیلے سے بڑی برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. اور چونکہ اس میں اسکٹولوجی کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جو اینڈ ٹائم ہے، جو آخری وقت ہے، اس کے تعلق سے بڑے نشانات یہاں پہ موجود ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت کچھ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، دیگر لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور ہم ان کو ایڈریس کریں گے. اس لیے کریں گے تاکہ آپ کو خدا کے کلام کی بہتر طور سے سمجھ آ سکے اور آپ دوسروں کی اچھی رہنمائی کر سکیں اور دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں. سب سے پہلے جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. سر، پیچھے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی اور خاص طور پہ جو فقیہ فریسی ہیں وہ زر دوست ہیں. انہیں کہا بھی گیا ہے کہ وہ زر دوست ہیں. ان کی تھیولوجی جو امیر ہونے کے تعلق سے ہے، دولت مند ہونے کے تعلق سے ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اگر یہ تمثیل دی ہے، یہ سکھانے کے لیے لوگوں کو بتایا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لاجکس ہیں، بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں. اس دور کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا بھی ہے اور آج کے دور میں لوگوں کو بہتر طور سے رہنمائی دینا ہے. دولت مند کے تعلق سے جو یہودی تھیولوجی ہے وہ کیا تھی، اس تعلق سے پلیز پہلے بتا دیں. بھائی صاحب بہت شکریہ، بڑا عرض کے ساتھ آپ سوالات کو آرگنائز کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. اچھے سوالات ہوں تو اچھے جوابات بھی آ جاتے ہیں. میں جو جوش کانسیپٹ ہے، جوش تھیالوجی ہے دولت کے بارے میں اور امیر ہونے کے بارے میں، اس کو ہم پہلے تو ہم ایک براڈر کانٹیکسٹ میں جو 16ویں باب کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ لیں. ویسے تو یہ 15ویں باب کی جو پہلی 2 آیات ہیں وہاں سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ فقیہ فریسی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو گناہ گاروں کا انٹریکشن ہے، ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کی نجات کی فکر مندی ہے، اس سے متعلق بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. لیکن 16واں باب جو ہے وہ اسپیسیفکلی فوکس کر رہا ہے دولت کو اور دولت مندوں کو. 16ویں باب کی پہلی آیت میں اگر دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا اور اس کا مختار آگے آ گیا. پھر اس کے بعد 14ویں آیت میں دیکھیں تو ایک زر دوست فریسی کی بات کرتے ہیں. پھر 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دولت مند ہے جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا یہ جو مقدس لوکا کا جو فوکس ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہیں ان پر، خاص طور پر 16واں باب جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی وہ تعلیمات جو انہوں نے دولت اور دولت پرستی کے تعلق سے بات کی ہے اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں تماثیل کو دیکھیں جو پہلے باب کی جو 8 آیات ہیں، 13 آیات ہیں، پھر 14ویں سے 18ویں آیت تک، پھر 19ویں سے باب کے آخر 31ویں آیت تک، یہ جو تماثیل ہیں یہ جوش کانسیپٹ اور جوش تھیالوجی جو بتائی گئی ہے دولت کے تعلق سے. اب 19ویں آیت کو ہم دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم 3 جو نظریات ہیں جو جوش تھیالوجی میں پائے جاتے ہیں دولت کے تعلق سے، ان کو دیکھیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم 19ویں آیت دیکھیں، یہاں سے ہمیں مدد ملے گی کہ یہودی کیا سوچتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اب یہ ایک امیر آدمی، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ غریب لازر کی بات کرتا ہے تو اس کو لازر کا نام دے دیا گیا ہے جو عبرانی میں الیزر ہے. لیکن یہاں امیر آدمی جو ہے اس کا نام تو ہوگا، کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا، لیکن مقدس لوکا نے اس کے نام کو کتاب حیات میں لکھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اس کو پھر انہوں نے جو لیٹن میں جو امیر آدمی ہے وہ DIVES، یہ ڈیوس ہے یا ڈائیوس ہے جو بھی ہے پروننسیشن، لیکن اس کو لیٹن میں امیر آدمی کہا گیا ہے. اب یہ جو امیر آدمی ہے اس کا جو لیونگ سٹائل انہوں نے بتایا کہ وہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں
تو ان کپڑوں کا تعلق شاید کہانت کے ساتھ ہے، اور وہ شاید اپنے آپ کو پادری سمجھتا، کہانت ہی سمجھتا ہوگا کہ ہے امیر تھا۔ اور آج بھی بہت سارے امیر لوگ ہیں جو نہیں بھی پادری ہوتے تو وہ ان کی عمارت کی وجہ سے ان کو ہم پادری صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی دولت کی وجہ سے ہی چرچ جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتا رہتا ہے، اور چرچ جو ہے وہ ان کو ابلائز کرتا رہتا ہے، جی چلو جی تسی بھی پادری ہو، آ جاؤ تسی بھی ہے۔ سو اس طرح سے یہ بھی اس کا تعلق ہے۔ پھر وہ لکھا ہے ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے۔ ہر روز خوشی منانے سے مراد یہ ہے کہ وہ 7 دن ہی خوشی مناتا تھا۔ ہر روز سے مراد یہ ہے کہ پورے ہفتے کے 6 دن نہیں، 7 دن۔ اب اگر ہر روز خوشی مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیبوریس نہیں ہیں، آپ خدمت نہیں کرتے، آپ لیبر نہیں کرتے، آپ کام نہیں کرتے۔ سو خدا نے کہا تھا کہ 6 دن تو کام کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا۔ اب یہ آرام روم کی تو کسی یہ کام بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ 6 دن جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے، اور پھر اس کا 7ویں دن آرام بھی نہیں کر رہا، 7ویں دن بھی خوشی منا رہا ہے یہ۔ سو یہ اس کا سٹائل ہے۔ اور جو تیسرا اس کا اینگل بتایا گیا ہے، اور وہ شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اب یہ شان و شوکت سے رہنے سے مراد یہ کہ اس کی خوراک میں، آپ ناظرین حیران ہوں گے کہ یہ لفظ میں نے دیکھا، بارکلے نے یہ یوز کیا اپنی کامنٹری کرتے کرتے، اور اس نے کہا کہ وہ خوراک کھاتا تھا جو گورمے سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی وہ خوراک جو فاسٹ فوڈ اور یہ ہر طریقے سے، یعنی دیکھیں ابھی بھی جب کوئی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی گورمے سے لے آؤ۔ سو یہ ہر روز ہی گورمے کا فوڈ کھاتا تھا، اور لکھا ہے کہ گورمے کا، یہ باقاعدہ لفظ لکھا ہے کہ یہ گورمے سے فوڈ کا۔ یہ گورمے تو اب تو ہمارے ساتھ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، لیکن یہ تو پہلی صدی میں ہی یہ جو لفظ ہے، یہ گورمے کا لفظ بہت پرانا ببلیکل ورڈ ہے کہ وہ اس طرح سے فاسٹ فوڈ اور ساری چیزیں خوشی مناتا تھا۔ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے 3 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جو میں اپنے ناظرین کو رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ہم سیکھیں گے بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودی جو کانسیپٹ یا یہودی تھیالوجی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں امیر ہونے اور امیر رہنے کے لیے ہی بلایا ہے، کیونکہ باپ ابراہیم کو، یہ ہے تو مسکنسیپشن ہے لیکن یہ ان کی تھیالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب ابراہیم کو بلایا تھا تو وہ اس لیے بلایا تھا کہ وہ زمینوں کا مالک بن جائے، زمینوں کا مالک بن جائے، اور امیر بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت سارے ریوڑ تھے، بہت سارے جانور تھا اس میں، لیکن وہاں سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ خدا نے باپ ابراہیم اور اس کی اولاد کو صرف امیر رہنے اور امیر ہونے کے لیے بلایا ہے، ایک کانسیپٹ ہے ان کا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دولت کو جب یہ عمارت کا تصور ان کے ذہن میں مضبوط ہوتا گیا کہ ہم نے دولت مند ہونا ہے، تو یہ دولت مندی جو ہے ان کے اندر یہ دولت پرستی کی شکل لے لیتی ہے۔ یعنی دولت مند ہونا اگر یہاں تک رہتا تو شاید کوئی بری بات نہیں تھی، کیونکہ دولت مند ہونا ایسا کوئی بری بات نہیں ہے مسیحی کانسیپٹ میں، لیکن جیوز یہ کہتے ہیں کہ دولت مند ہونا ہمارا حق ہے، خدا نے ہمیں دولت مند ہونے اور دولت مند رہنے کے لیے ہی بلایا ہے، اور یہ جو دولت مند ہے یہ آگے ڈیولپ ہو گیا دولت پرستی میں۔ اور آگے جو دوسری ان کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک فریسی تھا جو زر دوست تھا۔ زر دوست مراد یہ ہے کہ وہ دولت کو پیار کرتا تھا۔ اب یہ ان کی دولت مندی دولت پرستی میں بدل گئی، اور دولت پرستی میں اگر آپ 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، مالک ہے کہ تم خدا 13ویں آیت میں تم خدا اور دولت دونوں کو کی خدمت نہیں کر سکتے، کلیئر ہو گیا وہاں پر۔ سو دولت اور خدا جو ہے ان کے اندر ایک ہو گیا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ انکاؤنٹر کیا ان کے ساتھ کہ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات جو یہ ہے کہ دولت کے حصول کے لیے آپ جائز یا ناجائز کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی برکت ہے جو آپ کو چھیننی ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فریسی جو فقی تھے وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا لیتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح سے ہم اپنے جو خدا ہے اس کی ہم تابعداری میں ہیں۔ سو لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ یہ دولت مند جو ہے یہ
اس کو دولت پرست کر کے کہ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. خداوند یسوع مسیح نے کلیئر کر دیا ہے، اور 3 تماثیل کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ جو جیوز کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے دولت، یا دولت ہم نے جائز ناجائز طریقے سے، یا ہم دولت پرست ہیں، خداوند یسوع مسیح نے دولت مندوں کو کنڈیم نہیں کیا، دولت پرستوں کو ضرور کنڈیم کر دیا ہے. اور یہ جیوش کانسیپٹ کو کنڈیم کر کے خداوند یسوع مسیح نے ایک کرسچن کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا ہے کہ دولت ہونا تو بری بات نہیں ہے، لیکن دولت پرست ہونا تو بہت ہی بری بات ہے. تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ. اور خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر یہ پیرابل، یہ تمثیل دے کر یہودی تھیولوجی کے اگینسٹ ایک جو حقیقی وہ جو خدا کی تھیولوجی ہے اس کو بیان کیا ہے کہ آسمانی بادشاہت میں داخلہ جو ہے اس کے لیے امیر یا غریب شرط نہیں ہے، اس کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے. کہ اگر کوئی ایماندار ہے، خداوند یسوع مسیح کو اس نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے. یہ جو یہودی خیال کرتے تھے، فقیہ فریسی جو خیال کرتے تھے کہ شاید جو آسمان کی بادشاہی ہے یا جو جنت ہے یا ہمیشہ جہاں انسان نے رہنا ہے، اس مقام پر صرف یہودی جائیں گے، اور چونکہ یہودی اس لیے جائیں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں یہ خدا کے زیادہ قریب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار لوگ ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بارہا ایسی تمثیل کے ذریعے سے، ایسی تعلیم کے ذریعے سے انہیں اس بات کو سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ تھیولوجی، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. امیر بھی ہو سکتے ہیں ایماندار، لیکن غریب بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کے امیر ہونے یا غریب ہونے سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی انسان کتنا خداوند میں ہے یا کتنا اس نے اپنی ایمانداری اور دیانتداری کو قائم رکھا ہوا ہے. اور چونکہ بہت مشکل سوالات بھی آگے آئیں گے، ابھی تو ہم آسان کویسچن سے ابتدا کر رہے ہیں، اور ایک اور آسان سوال جو ہے یہ خرم یونس صاحب سے ہم کریں گے. خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ جو دوسری شخصیت ہے، پہلی شخصیت کے تعلق سے ہم نے دولت مند کے تعلق سے سیکھا بھی ہے، اور یہودی تھیولوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی لیا ہے. ابھی یہاں پہ ایک غریب کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام لازر ہے. اس کی ظاہری صورت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے غریب ہونے کو، پھر اس کی بیماری کو. ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. جی بالکل منور صاحب، سوال آسان ہے لیکن میں جواب مشکل دے دیتا ہوں. اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زمین پر اس غریب لازر کو اور اس امیر شخص کو جو جدا کر رہی ہے چیز وہ ایک دروازہ ہے. میں نے ایک بہت پرانی پینٹنگ دیکھی جب میں اس ورس پہ اسٹڈی کر رہا تھا، اور اس پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ دروازہ ہے، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے پیچھے ایک راستہ ہے جہاں اکثر مانگنے والے یا بیکاری یا فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، بیگرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ دروازہ بہت بڑا ہے جیسے حویلی کا دروازہ ہوتا ہے. تو اس پینٹنگ کو جب میں نے دیکھا تو اس سے کئی چیزیں بھی مجھے نظر آئیں کہ لازر ہے اور اس کے پاس ایک ڈاگ ہے، کیونکہ آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ کتے بھی اس کے ناسور چاٹتے تھے. تو میں منور صاحب جو آنسر کروں گا اس میں میں جو ہے وہ اس کو یوں آنسر کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی میڈیکل سائنس کو بھی ڈسکس کروں گا، کیونکہ فزیکل کنڈیشن اس کی جو ہے اس کی جو فزیولوجی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. فزیولوجی ہم کہتے ہیں جو آپ کے فزیک سے یا آپ کے جسم سے ریلیٹڈ ہو. اس میں پہلی بات جو یہاں پر غریب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یونانی میں وہ پٹوخوس ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ ایسا شخص جس کا معاشرے میں کوئی رتبہ یا معیار نہ ہو. اور اس کا ایک مطلب ہے کراؤچ انگلش میں. جب میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تو اس کا مطلب ہے جھکا ہوا. پھر ایسا شخص جو بھکاری ہو اور اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو. اگر آپ کلاسیکل گریک میں جائیں تو اس میں اس کا مطلب ایسا شخص ہے جو ایک ہاتھ منہ پہ رکھتا ہے کہ وہ چہرہ چھپائے احساس شرمندگی کی وجہ سے، اور دوسرا ہاتھ وہ آگے کرتا ہے تاکہ وہ کچھ بھیک مانگے. تو یہ وہ شخص تھا اور اس کی حالت وہ تھی. لیکن منور صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہاڑی واز میں جہاں یسوع مسیح کہتے ہیں
کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، اصل میں گریک میں وہ روح کے غریب ہیں، کیونکہ وہاں پہ کارڈیوس ورڈ نہیں ہے، وہاں پہ نوما ورڈ ہے، تو وہ روح کے غریب ہیں. تو وہاں پہ جو غربت کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی اسپرچول پاورٹی، روحانی غربت، جو ایک اچھی چیز ہے، اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بھی پٹوخوس ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اٹ مینس کہ نہ صرف وہ مالی طور پہ غریب تھا بلکہ وہ اپنی اسپرچول کنڈیشن یا روحانی حالت میں بھی وہ حلیم اور عاجز تھا. اس سے یہ ہم میننگ نکال سکتے ہیں. تو اس میں منور صاحب یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا وہ پٹوخوس ہے، اور وہ اس کی غربت کو ظاہر کر رہا ہے، اتنی غربت کہ روٹی کے لیے بھی اسے مانگنا پڑے. ٹو مچ ڈیسٹیٹیوشن یعنی ٹو مچ پاورٹی، بہت غربت. اچھا، جو لازر کے لیے ابھی وسیم صاحب نے بھی ریفرنس دیا، جو اس نام کو عبرانی میں اس کو جو ہے نا وہ ایلیزر کہتے ہیں. یہ دو الفاظ سے بنا، ایل جو ہے وہ گاڈ، خدا، اور ازر جو ہے اس کا مطلب ہے مدد. لازر نام کا جو مطلب ہے وہ ہے جس کی خدا مدد کرے، یا جو خدا سے مدد لے، یا جس کی مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہو. تو یہ اس کے نام کا مطلب ہے. اب ہم آئیں گے کہ اس کی جو کنڈیشن ہے فزیکل وہ کیسی تھی. پہلی بات منور صاحب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ امیر شخص کے دروازے پہ ڈالا گیا. 20ویں آیت میں وہ آیا نہیں ہے، وہ ڈالا گیا ہے. تو یہ جو گریک ورب ہے نا بیلو، یہ سیم متی کی انجیل میں ایک ایسے شخص کے لیے بھی یوز ہوا ہے جو رومی صوبہ دار کا نوکر تھا اور وہ مفلوج تھا. تو اٹ مینس کہ کچھ جو اسکالرز ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے یا کومنٹیٹرز ہیں، انہوں نے اس سے یہ چیز بھی اخذ کی ہے کہ وہ مفلوج بھی تھا، صرف غریب نہیں تھا. کیونکہ اگر وہ ڈالا گیا ہے تو اٹ مینس وہ چل کے نہیں آیا، اور اگر وہ چل کے نہیں آیا تو اٹ مینس کو اس کو فزیکلی کوئی پرابلم ہوگی. اب منور صاحب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا جسم نسوروں سے بھرا تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ قدیم یونانی طبی ادب میں یہ جو ورڈ ہے ہیلکو، جو ہیلکوس سے نکلا ہے، یہ ورڈ گریک ڈاکٹرز بھی یوز کرتے تھے اپنے ادب میں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی تھیں جو مفلوج ہوتے تھے. لیکن جب میں نے اس کی میڈیکل سائنس پہ غور کیا، پہلے میں اس کی گریک بتا دوں، یہ پرفیکٹ ٹینس ہے. تو گریک پرفیکٹ ٹینس سے مطلب یہ ہے کہ کسی ماضی میں کسی وقت میں اس کو فالج ہوا، یا وہ مفلوج ہوا، یا وہ ناسوروں سے بھرا، اور وہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ جو کام ماضی میں ہوا اس کا ایفیکٹ ابھی تک چل رہا ہے اور تسلسل جاری ہے. تو کہیں نہیں لکھا کہ یسوع کے نام میں اس کو شفا ہو گئی، نہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے اور نہ گریک لینگویج میں متن میں ہے. اٹ مینس کہ وہ مرا ہے تو اسی حالت میں مرا ہے جس حالت کا بیان یہاں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے. تو اب منور صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ناسور تھے اس کی وجہ کیا تھی. منور صاحب میں نے 8 سے 10 ویب سائٹس ڈاکٹروں کی چیک کی اس بات کو جاننے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ ایک یہ کہ تھوڑی سی تحقیق کی عادت ہے مجھے. تو میں نے جب ویب سائٹ چیک کی، آرٹیکلز پڑھے ہارورڈ میڈیکل سائنس کے، میڈیکل اسکول کے بھی، انہوں نے کہا کہ جو مفلوج ہوتے ہیں وہ ایک السر ڈیولپ کرتے ہیں. ان کو السر ہوتا ہے جس کو پریشر السر کہتے ہیں، اور وہ السر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا کام زیادہ بیٹھنے کا ہوتا ہے. کیونکہ اور وہ السر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سکن کو خراب کر کے آپ کے ٹیشو کو ڈیمیج کرتا ہے. اور وہ السر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ درد اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ نہ صرف غریب تھا بلکہ مفلوج بھی ہو سکتا ہے. ٹیکسٹ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا بائبل میں لکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ گریک ورب سیم یوز ہوا ہے جو مفلوج کے لیے ہوا تھا. اور یہ شخص درد میں مبتلا تھا، تکلیف میں تھا، اور السر بھی اس کو ہو سکتا ہے جسے پریشر السرز کہتے ہیں. تو منور صاحب جو اس کی ظاہری حالت تھی نا وہ بڑی خراب تھی، نہ پیسہ تھا نہ صحت تھی، درد تھی اور تکلیف تھی. اور خاص طور پر میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اس کو کنڈیشن تھی اس کی، یہ رگڑ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب کسی مفلوج کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو جب وہ چلے گا تو اس کی باڈی زمین کے ساتھ رگڑ کھائے گی. تو وہ رگڑ کھانے کی وجہ سے وہ جراثیم ڈائریکٹ سکن کو جائیں گے اور جس کی وجہ سے اور بیماریاں ڈیولپ ہوں گی. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن بہت بری تھی، بہت خراب تھی. لیکن برکت کی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ گیا ہے وہ جگہ اس امیر شخص کو نہیں، وہ اس کو ملی ہے.
Praise اس کی عارضیت، اس کی ٹیمپرری حالت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کی ابدیت سنور گئی تھی، Praise وہ ٹھیک تھی۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں اور بابرکت باتیں اور ریسرچ بیسڈ باتیں، جو اچھا ہے کہ خداوند کے خدام جو ہمارے پاس آتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ اور پورا زور مارتے ہیں تاکہ لوگوں تک جو انفارمیشن جائے وہ بڑی ہی سالڈ قسم کی ہو، اس لیے ہی ان کو کویسچنز جو ہیں وہ پہلے ہی دے دیے جاتے ہیں تاکہ اپنا پورا زور لگائیں اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر آئیں۔ ہماری سب کی جو کوشش ہے اور خاص طور پہ ہمارے چینل کی یعنی برکت ٹی وی کی، کہ ہمارے ناظرین تک سالڈ جو بائبل مقدس کی سالڈ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ جا سکے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو بہتر طور سے سمجھ سکیں، جان سکیں، اور کہہ لیں کہ یہ برکت ٹی وی کا ایک چہرہ ہے جو آپ کو کلام روشنی کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہمارا ویژن ہے، جو رویا ہے، وہ یہی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بہتر طور سے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی اور بہت کچھ اس پیسج میں موجود ہے جو ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ سب سے پہلے جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جب اس غریب لازر کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے تو ایک اس میں ایک ایسی بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو دولت مند شخص ہے اس کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، اور یہ کوئی روایت ہے، یہ کوئی ہسٹری ہے، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ یہ اس دولت مند کی میز سے گرے ہوئے جو ٹکڑے ہیں ان سے اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرا کرتا تھا؟ شکریہ بھائی صاحب۔ یہاں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اسے آرزو تھی، یعنی یہ توقع تھی اسے کہ کیونکہ اب وہ کوئی کھانا پینا نوکری تو کر نہیں سکتا، ہلنے کے قابل نہیں ہے، وہ ڈالا گیا ہے، وہ آیا نہیں ہے۔ اور یہاں غریب لازر کا اور امیر آدمی کا ایک خوبصورت کانٹراسٹ دکھایا گیا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ گھر میں لگزوریس لائف جو ہے وہ بسر کر رہا ہے، اور جو لازر ہے جس کا ترجمہ گاڈ از مائی ہیلپ، یعنی یہ نام فرضی ہے یا اگر کیونکہ تمثیل ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ لازر کا خدا اس کا خدا تھا، یعنی لازر کی جو توقعات ہیں وہ اس کا جو فائنل ڈیسیژن تھا وہ اس کا خدا تھا، اور وہ اس کی سچویشن اس طرح سے بتائی گئی ہے، اتنا گمبھیر قسم کا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ آرزو تھی کہ وہ کچھ اس کو ملے گا، اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ناسور کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، یعنی یہ اس کی صورتحال بتائی گئی ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے زخموں کو بچانے کے لیے کتوں کو ہٹا سکے، یعنی یہ بتایا گیا۔ اب اس کے اندر امیر آدمی جو ہے یہ اس کے دروازے پر ڈالا گیا ہے۔ جو امیر آدمی ہے، امیر آدمی کا یہ سٹائل ہے جس کو ڈائیوس یا ڈیوس کہا گیا ہے، جو ہر روز جو ہے وہ ارغوانی کپڑے پہنتا ہے اور خوشی مناتا ہے، شان و شوکت سے رہتا ہے۔ امیر آدمی کا جو شام کا کھانا ہوتا تھا اسپیشلی، اب اس کو سمجھنا ناظرین بڑا ضروری ہے۔ امیر آدمی کا شام، ویسے تو یہ ہر وقت ہی اس میں رہتا تھا، لیکن شام کے کھانے کا یہ سٹائل تھا کہ یہ کھانے کے اوپر جب بیٹھتے تھے تو اس کھانے کے بعد جو ہاتھ وغیرہ گندے ہوتے تھے ان کے، تو ٹیشو پیپر یہ استعمال نہیں کرتے تھے، نہ ہی اس وقت یہ ٹیکنالوجی تھی،
لیکن یہ اسی روٹی کے ٹکڑوں سے ہاتھ صاف کر کے تو وہ نیچے جو ٹیبل میں جو پڑا ہوتا تھا ڈسٹ بن اس میں ڈالتے تھے. یہ امیر آدمی. ویسے تو جو عام لوگ نارمل تھے وہ روٹی سے صاف نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ روٹی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا, اور روٹی کو کھانے کے وقت یہ روٹی سے ہی ہاتھ صاف کر کے تو وہ ٹیبل کے نیچے جو پڑا تھا ڈسٹ بن اس میں, اور اس کے بعد یہ ڈسٹ بن اٹھا کے تو باہر دروازے پر رکھ دیا جاتا تھا جہاں یہ لازر پڑا تھا. اور اب یہ جو گرے ہوئے ٹکڑے ہیں یہ وہ والے ٹکڑے ہیں, یہ بچائے ہوئے نہیں ہیں, یہ وہ والے ٹکڑے ہیں جن کو اس نے ضائع کیا ہوا ہے, جن سے اس نے ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں, اور ہاتھ صاف کے وہ کر کے وہ ان توقعات پر پورا نہیں اترا, کیونکہ یہاں آگے لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوا کہ غریب مر گیا. یعنی اب اس کو آرزو تھی, پتہ نہیں وہ کتنے دن ملے اس کے ٹکڑے یا نہ ملے, لیکن فائنلی وہ مر گیا. اب یہ جو امیر آدمی ہے, اچھا یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ جو یہ امیر آدمی ہے یہ رزق یا کھانا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا. نہیں, اور کیسی حیرانی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کانسیپٹ اپنے شاگردوں کو دیا کہ جب 12 ٹوکرے جو ہیں دعا کی, انہوں نے دعا کر کے کھانا دیا ان کو. یہ اس کے اگینسٹ ہے کہ کس طرح سے ہمیں خداوند کی برکات کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ اس کا جو لائف سٹائل ہے امیر آدمی کا وہ دکھایا گیا ہے لازر کے جو لائف سٹائل ہے, جو لازر کی جو ڈیٹیریوریٹنگ سچویشن ہے, جو بگڑتی ہوئی اس کی حالت ہے, ادھر امیر آدمی کا کانٹراسٹ دکھایا گیا ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ لازر کو ڈالا گیا تھا امیر آدمی کے اوپر, ایک امتحان ہو گیا اس کا کہ بھائی تیرے پاس تو بہت کچھ ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ تو نے سپورٹ کرنا ہے. لیکن میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ جو امیر آدمی ہے واقعی ہی یہ اس امتحان میں فیل ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, ذکر نہیں ہے, اس کے گناہ نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا یار یہ میرے دروازے پہ کون ڈال دیا یار, اس کو اٹھاؤ یہاں سے اٹھا دو, یا اس نے کچھ نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں کیا. اور نہ ہی اس نے امیر آدمی نے اس کی طرف کوئی ایسا توجہ دی ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے نوٹس نہیں کیا, اس نے گنا ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کوئی, یعنی دولت کے نشے میں اتنا چور ہے, وہ اتنا محو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی بندہ خدا کا ڈال گیا ہے جو میری ذمہ داری ہے. سو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لازر جس کا گاڈ از مائی ہیلپ, اور امیر آدمی جو کہتا ہے کہ ویلتھ از مائی ہیلپ یا ویلتھ از مائی گاڈ, تو لازر کہتا ہے گاڈ از مائی گاڈ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی تھیالوجی ہے سیکھنے کے لیے کہ اگر خدا نے آج کسی کو دولت مند بنایا ہی ہے تو آپ نوٹس کریں کہ آپ کے دروازے پہ کوئی لازر تو نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں ہے کہ اس کو نکالو, یہ دو یا نہ دو, یہ نہیں کہا گیا اس کو دیتا تھا, یہ نہیں کہا گیا اس کو نہیں دیتا تھا, یہ نہیں کہا گیا اس نے مائنڈ کیا, یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے خوش کیا, اس کا ریاکشن نہیں بتایا گیا. لیکن اس نے نوٹس ہی نہیں لیا اس کے اوپر کہ میرے ارد گرد میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو میری دولت سے کچھ فائدہ ہو سکتا. وہ تو اس کی دولت کے لیے آیا ہی نہیں تھا, وہ تو اس کے گرے ہوئے ٹکڑوں کے لیے آیا تھا. یعنی ان ٹکڑوں کے لیے بھی آنے کے لیے اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے ارد گرد کسی لازر کو اگنور مت کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر تو دونوں ہی گئے تھے, اور آگے کیا ہوگا یہ اگلے سوالات میں ضرور پوچھیں گے. لیکن ہمیں اپنی ڈیسٹنی, اپنی جو منزل ہے اس کو یہاں پر ہی بنانا ہے. دولت ہمارا خدا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اور خداوند یسوع مسیح نے دیکھیں کہ جب اس امیر آدمی کی وہ بات کر رہے ہیں تو چونکہ جو کانسیپٹ ہے یہودیوں کا اس امیری کے پیچھے یا اس دولت کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ کسی راست باز کے پاس ہے. اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک دولت مند ہے, اس کے پاس دولت ہے بھی, اور
اس کی راست بازی اتنی ہے کہ غریب اس کے دروازے پر ڈالا گیا ہے یا سمجھ لیں کہ اس کی ذمہ داری میں دیا گیا ہے، تو وہ اپنا رزق ضائع کر رہا ہے لیکن وہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، مدد نہیں کر رہا۔ تو یہودیوں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ دولت ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی راست باز ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے ہاں لوگ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ امیر ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہ بڑی برکت ہے ان کے پاس، تو بڑی برکت ہے، گاڑی کو لے لے بڑی برکت ہے، بڑی پتہ نہیں اس نے یہ سارے کام کیسے کیے ہیں اور کہاں سے کیے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے تعلق سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ضرور انہیں خدا کی برکت ہے، بڑا خدا انہیں کثرت سے بلیس کر رہا ہے، یہ برکت دے رہا ہے۔ تو برکت کا یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اور کسی کی راست بازی یا کسی کو گنہگار سمجھنے کا بھی یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ جو یسوع مسیح آج یہاں ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے لاجک یہ تھا کہ جو غلط کانسیپٹس ہیں ان کو درست کیا جائے، اور آج بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ درست ہوں گے، اور بہت کچھ ہم چونکہ آگے بھی چل کے سیکھیں گے، اور آئندہ ایپیسوڈز میں بھی بہت سارے ایسے مشکل سوالات جو ہیں وہ خدام سے پوچھے جائیں گے تاکہ بہتر طور سے ہمیں جواب مل سکے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور جانیں گے خرم یونس صاحب سے۔ خرم صاحب، کلام میں لکھا ہے 22ویں آیت میں کہ ایسا ہوا کہ وہ مر گیا، یعنی غریب جو ہے وہ مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ یہاں ابراہیم کی گود کا ذکر ملتا ہے، تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ابراہیم کی گود کے تعلق سے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اگر یہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو کیا ابراہیم کو کیوں اس سے منسلک کیا گیا ہے؟ تو ابراہیم کی گود سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی منور صاحب، بالکل جیسا کہ آپ نے درست فرمایا کہ اس اصطلاح کو لے کر ابراہیم کی گود، کیا ابراہیم کی گود اتنی بڑی ہے کہ ساری جو راست باز اور ایماندار ہیں اس میں آ جائیں؟ رے اسٹیڈمن کہتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی گود تو نہیں ہے اس کی کہ سارے آ جائیں۔ سو اس میں بنیادی طور پر جو ہے میں اپنی آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو دور بین العہدین جسے آپ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں دور بین العہدین کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اور میں بتا دیتا ہوں، وہ دور ہے جب ہم ملاکی نبی کے صحیفے کے بعد اور انجیل کے بعد درمیان جو دور ہے ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو ڈارک ایجز بھی کئی لوگ کہتے ہیں۔ سو اس میں منور صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو عبرانی زبان میں جو لفظ ہے شیول، اس کے لیے یونانی اصطلاح جو ہے وہ ہے ہیڈس، اور اس میں یہ تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ ببلیکل تھیولوجی اس کی دیکھیں تو ببلیکل تھیولوجی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا بائبل میں تاریخی اور ثقافتی اور الہیاتی اعتبار سے کیسے ڈیولپ ہوا ہے، یہ ببلیکل تھیولوجی اور سسٹمیٹک تھیولوجی فرق چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک یا موضوع کے بارے میں پوری بائبل کیا کہتی ہے۔ سو ان دونوں میں یہ آڈینس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈفرینس پتہ ہو۔ تو اس کی جب ببلیکل تھیولوجی دیکھیں پرانے عہد نامے میں تو وہ یہ ہے کہ ہیڈس یا شیول عبرانی میں اور ہیڈس یونانی میں، یہ وہ جگہ تصور کی جاتی تھی، یہ وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر ہر کوئی جاتا تھا، چاہے وہ راست باز ہے چاہے وہ ناراست ہے، لیکن یہ اس کو کبھی بھی جہنم یا آگ کے ساتھ نہ جوڑیں، اس کے لیے لفظ یونانی کا فرق ہے۔ ہیڈس اور شیول کا مطلب ایک ہے، اور جو یہ لفظ ہے جہنم کے لیے یا آگ کے لیے وہ گہنا ہے۔ تو پادری صاحب اس میں یہ چیز ہے کہ ربیوں میں یہاں تک بحث ہوتی تھی کہ جب کوئی راست باز کی ڈیتھ ہوتی تھی یا ابراہیم کے ساتھ کی گود میں جس نے جانا ہے، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں ابراہیم کی گود کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو کتنے فرشتے آئیں گے اس کو لے جانے کے لیے، یہ بھی بحث ان میں ہوتی تھی کہ بھئی 2 فرشتے آ رہے ہیں، ایک فرشتہ آ رہا ہے اس بندے کو لے کے جانے کے لیے، اس شخص کو لے کے جانے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر گود کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کولپوس ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو دونوں بازوؤں کے درمیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بھائی صاحب کہ یہ حصہ مثال کے طور پہ اگر آپ یوحنا 13 باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں
تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع جس شاگرد سے محبت کرتا تھا وہ شاگرد کا سر یسوع کی چیسٹ کی طرف تھا۔ یہودیوں میں یہ روایتی طور پر نظریہ پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی میزبان جو ہے اس کی چیسٹ کی طرف تکیے پر آپ جھکے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا سر اس کی چیسٹ کی طرف ہے اور اس کی چیسٹ آپ کے سر کی طرف ہے، اٹ مینس کہ آپ ایک عزت کی جگہ پر، معتبر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں میں کانسیپٹ تھا، نظریہ تھا، تصور تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہام کی جو گود ہے، پھر ہم اگر یوحنا پہلا باب 18 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے۔ بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جو کنفیوژن ہے یا ذہنوں کی جو کشمکش ہے یہ دور ہونی چاہیے۔ ابراہام کی جو گود ہے یہ اس کو آپ نے لٹرلی طور پہ نہیں لینا، یہ فگریٹیولی طور پر استعمال ہوئی ہے، یہ استارتن ہے، یہ تشبیہن ہے، یہ علامتی ہے، یہ اشارتن ہے، یہ مثالیہ ہے، یہ تمثیلی ہے۔ یہ اچھا کیا ہے، اتنا زور دیا ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے نا، جی بالکل، تو اس کا مطلب جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ اکلوتا مونو گنیس گنیس تھیوس تھیوس پیتروس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، یعنی اس کا مطلب ہے انٹیمیسی، اس کا مطلب ہے جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے کلوزنس۔ اور جہاں پر اس کانٹیکسٹ میں جب ابراہام کی گود کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ ابراہام جو ہے نا پادری صاحب، وہ ایک ایسی شخصیت تصور کی جاتی تھی جو یہودیوں میں سب سے معتبر ہے ابھی بھی، اور یہودی ابراہام کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ رومنس میں بھی لکھا ہوا ہے، پال کہتا ہے کلیسیا روما کو لکھتے ہوئے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے، اور جوئش لوگوں کے نزدیک وہ بہت ہائی فگر ہے، بہت آنری فگر ہے۔ تو اس لیے ابراہام کی گود سے مراد یہ ہے ایسی جگہ جہاں پر سکون ہے، جہاں پر اطمینان ہے، جہاں پر خوشی ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور جہاں پر خدا کی بادشاہی اور خدا کا کام ہے اور خدا کی قدرت وہاں پر ہے۔ سو اس کو اگر ہم آسان کر کے اب ان تمام حصوں کو اگر جوڑیں تو اس کا مطلب، اس کی اپلیکیشن میں یوں کروں گا کہ ابراہام کی گود یہ کوئی ریئل جگہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ باپ ابراہام اپنی گود میں لوگوں کو بٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایماندار اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ موت کا مزہ چکھتا ہے تو انتقال اس کا ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے، تو پھر وہ ابراہام کی گود سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی پریزنس میں جاتا ہے۔ اور ایک مفسر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ وہاں جاتا ہے جہاں ابراہام ہے تاکہ ابراہام کے پاس ہو، تو ابراہام کی گود سے مراد ابراہام کی نزدیکی ہے۔ اور اس سے مراد ایک مفسر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ وہاں جاتا ہے جہاں ابراہام جیسے راست باز بندے گئے ہیں۔ سو یہ بھی تفسیر اس کی ہے۔ سو آسان لفظوں میں آپ کی کنفیوژن آئی ہوپ کہ آج دور ہو گئی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ابراہام کی گود کو آپ نے تشبیہن لینا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایماندار جاتے ہیں، یعنی خداوند کی پریزنس میں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور بہت ہی ضروری ہے کہ بطور ایماندار ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہاں جب خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے مرنے کا اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یہاں ایک اور یہودی تھیولوجی کو دھچکا ملا ہے، کیونکہ صدوقی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہاں تک ہی ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان یہودیوں کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ چونکہ بڑی کنفیوژن تھی۔ فریسی اس بات پر ضرور ایمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن صدوقی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہرحال خداوند یسوع مسیح نے تو ان فرقوں کو نہیں دیکھنا کہ کون سا فرقہ کیا کہتا ہے، انہوں نے تو جو ریالٹی، حقیقت ہے، خدا کا کلام ہے، درست طور سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس میں چاہے کسی فرقے کو تقویت ملی ہے یا کسی فرقے کی تھیولوجی غلط ہوئی ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا کام جو تھا انہوں نے بخوبی سر انجام دیا ہے۔ ناظرین، ابھی تو بہت چند سوالات کیے گئے ہیں، چونکہ ابھی تو جو مشکل سوالات ہے ابھی اور اس پیسج میں موجود ہیں اور وہ کرنا باقی ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈز میں اور مزید سوالات کی صورت میں خدا کے کلام کو آپ خدا کے خدام کے وسیلے سے سیکھ پائیں گے، اور ان کے جواب جو ہیں یہ
बड़ी तैयारी के साथ आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू पाजी साहब, थैंक यू खुरम साहब। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से यकीनन आपने बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं, और इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो आप दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। और इसी तौर से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।